शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से आजिज़ जमाली साहब खिताब कर रहे हैं। साईं वो ज़रा मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ, आप इधर ही आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ जो पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, बहुत सारे मफरूज़ों के ऊपर बात की जा रही थी, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, बहुत सारी मन घड़त कहानियों को बनाया जा रहा था। वैसे तो 26वीं तरमीम के पास होने के बाद वो तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए हैं। एक बार फिर ये साबित हुआ कि जो लोग अमूमन इल्ज़ाम लगाते हैं या मन घड़त कहानियों को क्रिएट करते हैं, वो अमूमन कहानियाँ उस तरीके से पूरी नहीं होती। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में हम कागज़ात को पढ़ने के बजाय, किताब को पढ़ने के बजाय इल्ज़ाम तराशियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई किसी मुसव्विदे का, किसी प्रपोज़ल का मतन नहीं पढ़ता, कोई ये चीज़ नहीं सोचता कि हुकूमत, रियासत क्या करने जा रही है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, लेकिन कहानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इल्ज़ाम लगता है कि कोई कंसल्टेशन नहीं होती, इल्ज़ाम लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की जा रही है, कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए अमेंडमेंट की जा रही है। कोई ये कहता है कि हम फ़लाँ जज साहब के साथ हैं, कोई ये कहता है हम फ़लाँ जज साहब के साथ हैं। मैं पहले दिन से ये कहता रहा हूँ और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये कहती रही है एक्चुअली कि हमें अपने सियासी डायलॉग में जज साहिबान को उनसे दूर रखना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, हम तो एक दूसरे की ज़ात पर बदकिस्मती के साथ इल्ज़ामात लगाते हैं और हम यूज़ टू हो गए हैं, लेकिन जो जज साहिबान हैं वो एक ऐसे मनसब पर फाइज हैं, अगर उनके बारे में गुफ्तगू गली मोहल्लों पे, सड़कों पे, चौक पर होनी शुरू हो जाए और हर शख्स एक्सपर्ट बन जाए कि फ़लाँ जज साहब ऐसे हैं, फ़लाँ जज साहब वैसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अदालती निज़ाम की खिदमत नहीं कर रहे, हम उन जज साहिबान की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि उनको भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस में खाम खा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो कि इस खूबसूरत कागज़ की किताब की बानी है, लिखने वाली है, उसने हमेशा ये कहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में ये कहा है कि इख्तियारात जो हैं उनको एक्सरसाइज करना, रियासत के मामलात को चलाना अवाम का काम है और अवाम वो काम अपने चुने हुए मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए ऐसी अमेंडमेंट्स इस खूबसूरत किताब में शामिल की गई हैं जो मेक श्योर करती हैं कि इख्तियारात अवाम के चोज़न नुमाइंदे एक्सरसाइज करें, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करे, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसको फॉलो किया जाए और इसी तरीके से हम एक मजबूत, खूबसूरत
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, आइनी जमहूरियत को परवान चढ़ा सकते हैं। 26वीं तरमीम के पास होने के बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये तरमीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए नहीं आ रही। 25 अक्टूबर गालिबन उनका आखिरी दिन है। उस रोज़ वो रिटायर होके घर चले जाएंगे, जो कि जिस तरीके से रिटायरमेंट का प्रोसेस होता है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का उसूल इस तरमीम में वज़ा किया गया है और वो उसूल सुप्रीम कोर्ट के अपने उसूल के ऐन मुताबिक है। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहते हैं हम ये नहीं मानते। मैं एक पीटीआई के सीनियर वकील को, जो कि पार्लियामान का रुकन भी है, उसको मैं सुन रहा था एक दिन तरमीम के बाद। वो कहता है कि फ़लाँ जज जैसे लोगों को ये फ़लाँ चीज़ बनाना चाहते हैं, नाम लेके जज साहब का कहते हैं वो। बदकिस्मत है ये चीज़। मेरे नज़दीक, पीपल्स पार्टी के नज़दीक तो 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के सारे जजेस, सेशंस कोर्ट के सारे जजेस, सब के सब काबिल एहतराम है। वो नाम लेके एक सीनियर जज के बारे में कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम नहीं मानते। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए क्रिएट किया गया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं और सीनियर तरीन जो जजेस हैं उसका हिस्सा होते हैं, उन्होंने एक ख़ुद उसूल वज़ा किया। और वो उसूल वज़ा किया उन्होंने 2 सिचुएशंस में। एक सिचुएशन है जब किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की जा रही होती है, तो एक एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं सीनियर मोस्ट जज हूं तो बंदा सोचता है यार मुझे ही सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला किया, नहीं, सीनियरिटी का उसूल को सिर्फ मद्देनज़र नहीं रखेंगे। जिसकी पहली मिसाल मैं आपको देता हूं, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी के दौर में। चीफ जस्टिस थे यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। ख्वाजा शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया गया और उनसे जूनियर साकिब निसार साहब को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। नतीजा ये हुआ कि साकिब निसार साहब 2.5 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। सूबाई सिंध के अंदर सीनियर मोस्ट जज थे मुशीर आलम साहब। गुलजार साहब सीनियर मोस्ट नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में गालिबन ये फैसला किया कि हम मुशीर आलम साहब को नहीं लेके जाएंगे, हम गुलजार साहब को ले जाएंगे। गुलजार साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और 2.5 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। हालिया, ये मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब की आपको मिसाल दे दी, हालिया दिनों में अभी इस मौजूदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें काजी फ़ैज़ ईसा साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं और याया अफरीदी साहब भी हैं और गालिबन अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं। ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये फैसला किया कि लाहौर हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एलिवेट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस की असामी खाली हो रही थी। तो जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको तैनात नहीं किया गया, जो नंबर 2 थे उनको भी तैनात नहीं किया गया, जो नंबर 3 थी गालिबन खातून जज साहिबा, उनको चीफ जस्टिस तैनात किया। और तैनात होने के बाद माशाल्लाह आज वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। तारीख़ी फ़ैसला था कि पहली खातून गालिबन चीफ जस्टिस शायद वो बनी है, या मुसरत हिलाली साहब शायद पेशावर में कुछ दिन के लिए बनी थी। तो ये उसूल जो 26वीं आईनी तरमीम में डाला गया कि सीनियरिटी वाहिद क्राइटेरिया नहीं होगा, सीनियरिटी कम फिटनेस को देखा जाएगा, ये उसूल सुप्रीम कोर्ट के अपने बनाए हुए उसूलों के ऐन मुताबिक है, जिसको पार्लियामान ने वहीं से उठाया और 26वीं आईनी तरमीम में इनकॉर्पोरेट किया। हमारे मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत अपने जजों को चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। तरमीम में लिखा गया है 3 सीनियर मोस्ट जजेस। सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त मंसूर अली शाह साहब, नंबर 2 हैं मुनीब अख्तर साहब, नंबर 3 हैं याया अफरीदी साहब।
یہ تینوں وہ جج ہیں جنہوں نے اس کتاب کے مطابق، اس آئین کے مطابق حلف لیا، ہائی کورٹ میں سرو کیا، آج سپریم کورٹ میں سرو کرتے ہیں. تینوں کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ کمپٹنٹ جج حضرات ہیں جنہوں نے اپنے فیصلوں سے ہمیشہ بات کی ہے. آپ ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کا رائے ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہ آنریبل ججز ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اپنے ججز کو لگا رہی ہے یا نون لیگ اپنے ججز کو لگا رہی ہے. جو سٹنگ ججز ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، جو اصول سپریم کورٹ کا اپنا جاری کردہ ہے، اس کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے. خدا را چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں. 4 بجے غالباً اس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. 12 ممبران اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور اس ترمیم میں اصولاً تو لکھا جاتا ہے بائی میجورٹی فیصلہ ہوگا. اس ترمیم میں ہم نے لکھا ہے کہ 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی حکومت اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا. 12 جو اراکین ہیں اس میں 4 سینٹ کے ہیں، 8 قومی اسمبلی کے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت کی اس کے پروپورشن کے حساب سے نمائندگی اس کمیٹی میں موجود ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام جو اراکین ہیں مختلف سیاسی جماعت کے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ شامل ہوں گے اس ڈسکورس میں، اور یہ جو فیصلہ آئین کے مطابق کرنا ہے، اس فیصلے کو کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے، اور پھر چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہو جائے گی. دوسری بات لوگ کر رہے ہیں اس ترمیم کے خلاف کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی حیثیت کو تبدیل کر دیا ہے. بڑے احترام کے ساتھ 18ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی، جب پاس ہوئی تھی، تو اس کے اندر 2 فورمز تھے. ایک فورم بنا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اور دوسرا فورم بنا پارلیمنٹری کمیٹی. جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرتی تھی جج صاحبان کی تعیناتی کا، اور اس کی توثیق کے لیے وہ معاملہ پارلیمان آتا تھا، اور پارلیمان کی منظوری کے بعد وہ جج صاحبان تعینات ہو جاتے تھے. ایک بڑا اچھا بیلنسڈ طریقہ تھا کہ انڈیپینڈنٹلی سارا کام ہو اور پارلیمان کی اوور سائٹ ہو اس کے اندر. ایک کیس فائل کرایا گیا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. معمول تھا یہ، جب ان کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی تو یا تو سو موٹو پہ فیصلہ کر دیتے تھے، یا کوئی پٹیشن فائل ہو جاتی تھی اور اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا تھا. تو منیر بھٹی کیس فائل ہوا، اور منیر بھٹی کیس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور حکومت کو، ہماری حکومت تھی، بدقسمتی کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا پڑے، اور 19ویں ترمیم کی گئی جس کو آج ہم سمجھتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. پریشر کو فیس کرنا چاہیے. ہر چیز کا فیصلہ اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے، بنانے والے پارلیمانی اراکین ہیں. بہرکیف وہ 19ویں ترمیم ہوئی، جس کے بعد سارا طاقت کا منبع جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا. اس جوڈیشل کمیشن میں نہ بار ایسوسی ایشن کو اجازت تھی کسی جج صاحب کا نام دینے کی، نہ اٹارنی جنرل کو اجازت تھی، نہ وفاقی وزیر قانون کو اجازت تھی. وفاقی چیف جسٹس آف پاکستان اور صوبائی چیف جسٹس کو صرف اجازت تھی کہ وہ نام دے سکتے ہیں. پچھلے 6, 7, 8 سالوں میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. بار کاؤنسلز نے، حکومت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام ہم پروپوز نہ کر سکیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بھی بن رہے تھے اس حوالے سے، جس کے اوپر یہی ڈیلیبریشنز کی جا رہی تھی. اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ اس کی کوئی فوقیت تھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں تھا. صرف TADA ملتا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے کا، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی 4 پارلیمانی اراکین کو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنا دیا جائے. وہ 4 اراکین کا تعلق، 2 کا تعلق قومی اسمبلی سے ہوگا اور 2 کا تعلق سینٹ سے ہوگا. اور فیصلہ یہ کیا گیا
کہ چاروں اراکین حکومت کے نہیں ہوں گے. 2 کا تعلق ٹریجری سے ہوگا, 2 کا تعلق اپوزیشن سے ہوگا. یعنی کہ کوئی حکومت کنٹرول نہیں کر رہی اس کو. اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کتنی محبت کرتی ہے حکومت سے ہر دور میں. فیصلہ ہوا کہ کسی خاتون کو یا کسی مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو جو ٹیکنوکریٹ ہو, جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو ان معاملات کی, اس کو بھی شامل کر دیا جائے, تاکہ کلیکٹو وزڈم کے ساتھ جج صاحبان کی تعیناتی کی جائے, ڈیلیبریشنز کے ساتھ کی جائے. جو عوام کے چوزن نمائندے وہ بھی, بار ایسوسی ایشن والے بھی, اور جج صاحبان مل کے کنسنسس تک پہنچے. اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ایک ڈیمانڈ بڑے لوگوں کی تھی کہ بھٹو صاحب نے جب آئین پاس کیا تھا, مفتی محمود صاحب, حفیظ پیردادا صاحب, بزنجو صاحب, ولی خان صاحب, ججز کی ایج تھی 40. جب آپ ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوتے تھے تو منیمم ایج تھی 40. ضیاء الحق نے اس ایج کو چینج کر کے 45 کر دیا. ہم نے ایک بار پھر بھٹو شہید کے اس آئین کو ریسٹور کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم ایج کو 40 پر لے گئے. جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بیسس پر آپ یہ کہتے ہیں؟ کیا فیصلے آپ سرنڈر کریں گے؟ کیا فیصلے آپ وزیر قانون کریں گے؟ کیا فیصلے آپ صحافی حضرات کریں گے؟ فیصلے تو وہی معزز جج صاحبان آئین و قانون کے مطابق کریں گے. ان کے معاملات میں حکومت کا, پارلیمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. صرف ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ ججز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے گا, اور ایویلویٹ کون کرے گا؟ حکومت نہیں کرے گی, پارلیمان نہیں کرے گا, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا, جس کے سربراہ کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اور اگر کوئی جج صاحب کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی دانست میں, تو وہ پھر ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ ایشوز ہیں, اس کو ایڈریس کر لیں. ایسی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, بہتر بنایا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ پرویز مشرف کی طرح آئے اور کہا آپ جج صاحب نہیں ہو, گھر چلے جاؤ. طریقہ کار وضع کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے پارلیمان کے ذریعے, وزراء کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے پارلیمان کے ذریعے, آپ صحافی حضرات کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے آپ کے آرگنائزیشن کے ذریعے, ہم وکیل حضرات کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے بار کاؤنسل کے ذریعے یا جج صاحبان کے ذریعے, تو سملرلی جج صاحبان کی بھی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اتنے اچھے قابل جج صاحبان ہمارے پاس ہیں کہ وہ اور مزید بہتر پرفارم کریں گے, تاکہ کوئی شخص یہ کہہ نہ سکے کہ کوئی ایشو ہے. شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کو رائج کر دیا جائے گا پاکستان کے اندر, اس چیز کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت کی اہم ضرورت تھی یہ ترمیم, جس ترمیم کو کرانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے, بحیثیت ممبر قومی اسمبلی کے, بحیثیت میں تو سمجھتا ہوں قانون دان ہے, اور جس طریقے سے وہ انگیج کر رہے تھے اس معاملے پہ, انہوں نے ایک لیڈ رول ادا کیا اور نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے میں بڑا اہم کردار تھا ان کا. انہوں نے برج کا کردار ادا کیا حکومت اور جے یو آئی کے درمیان, اور تقریباً یہ مشاورت آپ تمام دوستوں کے سامنے جو الزام لگاتے ہیں نا ایک دم سے امینڈمنٹ کر دی گئی ہے, تقریباً 2 مہینے یہ پروسیس چلا. کمیٹی تشکیل دی گئی, کمیٹی کے اندر ہر پارلیمانی پارٹی کی نمائندگی تھی, اور اس کے بعد یہ ترامیم لائی گئیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے, وہ چاہتے تو اپنے تمام کے تمام ووٹ ڈال سکتے تھے اس امینڈمنٹ کے خلاف. انہوں نے بھی فیصلہ یہ کیا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے. غالباً سینٹ میں 65 اراکین
جو کہ 2/3 اکثریت سے اوپر ہیں، انہوں نے اس ترمیم کے حق میں فیصلہ دیا، ووٹ دیا، اور غالباً 4 اراکین تھے جنہوں نے خلاف فیصلہ دیا۔ تاریخ یہ نہیں سوچے گی کہ پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی۔ تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا 65 لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور صرف 4 لوگ تھے جو خلاف تھے، اور قومی اسمبلی میں 225 افراد نے یہ فیصلہ دیا اور غالباً 12 پی ٹی آئی کے ممبران تھے جنہوں نے اس کے خلاف بات کی۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی پی ٹی آئی نے، میں سمجھتا ہوں، انگریزی میں وہ کہتے ہیں ایکویسنس ورڈ، اس ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اگلے دن ترمیم پاس ہوئی ہے اتوار کو، بلکہ پیر کی صبح فجر کے وقت جب 9:30 بجے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کا ایک آئینی کیس لگا، تو پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی ظفر صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ سٹانس لیا کہ سر اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں ہم مخالف ہیں اس کے، ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں یار فائدہ بھی لے لو۔ آپ کو یاد ہوگا نیب کے قانون میں بھی کہا نیب کی ترمیم شریف برادران نے اپنے لیے کی ہے، حکومت نے اپنے لیے کی ہے۔ جب ترمیم پاس ہو گئی اس کے اگلے دن خان صاحب نے درخواست دائر کی کہ میرا اس ترمیم کے تحت اب کیس نہیں بنتا۔ یہ سارے فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، ریکارڈ پر ہیں یہ چیزیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا میں پک اینڈ چوز کروں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسلسل کانسٹنٹ جد و جہد بلاول صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، اس نے اس ترمیم کے پاس ہونے میں، آئینی طریقے سے پاس ہونے میں اس کی راہ ہموار کی۔ اوور ویلمنگ میجورٹی سے پاس کرائی گئی اور مخالفت بالکل نیگلیجبل اس چیز کی رہی۔ بہت خوشائن چیز ہے۔ میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، چیئرمین پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان نے اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ میں تمام اور سیاسی جماعتوں کو، جس میں نون لیگ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سپورٹ سے اس ترمیم کو ہم پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت اور جمہوری رواداری کے ذریعے آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو، مخالفوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں اور انگیج کر کے ایسا ڈاکیومنٹ پارلیمان سے پاس کرا سکتے ہیں جس کے بڑے اچھے مثبت اثرات آنے والے دنوں میں ساری پاکستانی قوم کے اوپر دیکھنے میں آئیں گے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ہمیں الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ جو بار بار مفروضوں کے اوپر بیٹھ کے کہانیاں بنا دی جاتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اس کے بعد یہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جو بلیک اینڈ وائٹ میں چیز ہے، جو لکھت میں چیز ہے، اس کو دیکھ کر اپنا اوپینین فارم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا باری باری سنجے چل چل سینئر ہے، بزرگ ہے۔ زبردستی لوگوں کو اغوا کر کے، سینیٹرز کے لواحقین کو اغوا کر کے، مخالفین کو دھمکا کر یہ منظور کرایا گیا ہے، جس کی واضح ثبوت آج بی این پی کے ایک سینیٹر قاسم روجو نے اپنے عہدے سے مطلب سینیٹ کے سے استعفیٰ دے کر یہ ثابت کیا، مخالفین یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی سیاسی رواداری، بقول آپ کہہ رہے تھے رواداری سے نہیں ہوا، بلکہ زبردستی اور جبر سے ہوا، اور
اچھا اکرم, آپ کی بدقسمتی کے ساتھ سی ڈی کسی ایک جگہ پہ اٹکی رہتی ہے. اچھا کنٹونمنٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. کنٹونمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے نا اس وقت ملک میں, وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو رہائشی لوگ ہیں ان کے مسائل وہ حل کر سکے. اس پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کام کریں غلط کام کریں, لیکن وہ کام تو کر رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کیا کے ایم سی کنٹونمنٹ ایریا میں کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو اگر کے ایم سی کام نہیں کر سکتی اور کنٹونمنٹ کو بھی آپ ٹیکس لینے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر ٹیکس اکٹھا کون کرے گا؟ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے بعد یہ ترمیم کی گئی ہے. میرا اس میں اپنا ماننا ہے کیونکہ میں خود ایک لوکل گورنمنٹ سے میرا تعلق ہے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے آپ گلے کو یہاں بند کر دیں گے, ناک کو بند کر دیں گے, سانس نہ لو, تو کیسے چلے گی؟ تو فائنینشیل معاملات کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے لیے سانس کے برابر ہوتے ہیں. ٹیکس اکٹھا کرنا ان کا رائٹ ہے, ان کو ٹیکس اکٹھا کرنے دیں. آپ کا اختلاف اگر ان کی پرفارمنس پہ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے, وہ آپ بالکل سوال اٹھائیں کہ بھائی وہ صحیح کام نہیں کر رہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ نے کہا اتنا جبر تھا, اتنا جبر تھا, اتنا جبر تھا, پوری آپ نے ساری کہانی بتا دی. اگر جبر ہوتا تو پھر 3/3 اکثریت سے پاس ہوتا قانون. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب کو ہم نے کہا تھا بائیکاٹ کرو؟ کیا ہم نے کہا تھا شبلی فراز صاحب کو کہ آپ سینٹ کے اندر نہ آئیں, ووٹ نہ دیں؟ کیا ہم نے کہا تھا علی محمد خان صاحب کو کہ آپ نہ آئیں؟ یہ اتنے ننھے ہیں. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں الزام یہ لگا رہے تھے کہ ساری ترامیم قاضی صاحب کے لیے کی جا رہی ہیں, چونکہ ان کی سوچ ہی انفرادی ہے. یہ عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں. اور آپ یقین جانیں میرا اپنا ماننا ہے کہ جب پی ٹی آئی والے خان صاحب سے ملنے گئے ہوں گے نا تو خان صاحب نے ایک ہی بات کی ہوگی, میں اس حال میں پڑھا ہوں, تم لوگ تو اتنے اچھے لگ رہے ہو. تو بدقسمتی کے ساتھ یہ الزام باتیں ساری کرتے رہتے ہیں. ترمیم بہت بری, اگلے دن عدالت میں کہتے ہیں کہ ہمارا کیس آپ نہ سنیں. کیوں؟ کیونکہ ترمیم آ چکی ہے. تو آپ پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے. باقی میرا ماننا بحیثیت سیاسی کارکن کی یہ ہے کہ اگر میں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہوں اور میرا اپنی سیاسی جماعت سے اختلاف ہے تو پھر میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ رہوں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے گریس کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اور بی این پی کے غالباً وہ واحد رکن تھے, نسیمہ صاحبہ جو ہے نا, وہ انڈیپینڈنٹ غالباً جیتی تھی. تو اس کے اوپر الزام تراشیاں ہمیشہ چلتی رہیں گی, اس کی انویسٹیگیشن ہو جانے دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بڑی قابل ستائش چیز ہے کہ کسی شخص جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی, تو اتنا گریس والا آدمی, اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں, لوگ الیکٹ کر لیں اگلے بندے کو. جی 181 نہیں 111. جی چل اب میں ساری چیزیں بھول جاؤں گا. یہی پڑھ کے آئے پروونس والے بتاتا ہوں خیر. اچھا آپ نے جو ایڈوائزر والی بات کی, اس کے اندر بنیادی طور پہ وفاقی ایڈوائزر اور صوبائی ایڈوائزر دونوں ہو سکتے ہیں. وفاق میں 5 ہو سکتے ہیں, صوبے میں 5 ہو سکتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. وفاق کے ایڈوائزر پارلیمانی پروسیس میں حصہ لے سکتے ہیں, سوال جواب میں حصہ لے سکتے ہیں, وہ ووٹ نہیں کر سکتے. صوبے کے جو ایڈوائزر ہیں وہ اپنی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے اور وہ سوال جواب میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جی جو صوبائی ایڈوائزر ہے اس کو بھی اسی اصول کے مطابق صوبے کی اسمبلی میں بیٹھنے کی اجازت دیں تاکہ وہ بھی سوالوں کا جواب دے سکے. وہ ووٹنگ میں شریک نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں زیادہ ٹرانسپیرنسی بڑھے گی,
اکاؤنٹیبلٹی ان مشیران کی بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو سوال پوچھا جوڈیشل کمیشن کے بارے میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ پڑھ کے آئے چیز. 5 جج صاحبان ہیں اس کے اندر, رائٹ, اور 2 اپوزیشن والے ہیں, تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. تو 13 میں سے 7 کتنے ہوئے؟ تو میجورٹی کس کی ہوئی؟ اچھا نہیں, میں ابھی سنجے, مجھے آپ سینئر ہو گئے, مجھے پتہ ہے, جواب تو دے دیں نا یار, مٹھائی آپ نے کھلائی نہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, 5 جج صاحبان ہوں گے, 1 بار کا ممبر ہوگا اور 2 اپوزیشن. میں سمجھتا ہوں 8 لوگ. ایک ہے حکومت سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا, وہ وفاقی وزیر قانون ہو گئے, اٹارنی جنرل ہو گئے, اور 2 جو ٹریجری بینچز کا حصہ ہوں گے. 13 میں سے 9 لوگ ایک طرف ہوں گے, 4 لوگ ایک طرف ہوں گے. زیادہ بہتر مشاورت ہو پائے گی, زیادہ بہتر ڈسکشن ہو پائے گی. نہ حکومت کی منوپلی ہوگی, نہ بار کی منوپلی ہوگی, نہ کسی ایک فرد جج کی ہوگی, بلکہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو آپ پروان چڑھا کے آگے بڑھ پائیں گے. اب آ جائے صوبائی بینچ اور وفاقی بینچ کے اوپر, آئینی بینچ جو ہوگی, اس دونوں کا تعین کہ کون جج بیٹھے گا اور کتنے جج بیٹھیں گے, یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گی, حکومت نہیں کرے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا ایک سٹرکچر کریٹ کر دیا گیا ہے, جس کے اندر سب اپنی اپنی رائے بھی دے پائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر کمپٹنٹ ینگ وکلا جوڈیشری کی طرف آ پائیں گے, اور پھر میں سمجھتا ہوں آئینی تشریح کر کے, قانونی تشریح کر کے اس ملک کو قوم کی خدمت کر پائیں گے. ایک یہ پیچھے سے بھی کر لو ذرا. پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ مفروضوں پر اس کو بلیو نہیں کرنا چاہیے, اور وہ مفروضوں پہ تبھی بلیو نہیں کرے گا جب ہم جیسے لوگ مفروضوں کو ڈسپیل کریں گے, اور آپ جیسے لوگ اس مفروضے کو ڈسپیل کرنے میں ہماری مدد کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ, عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں, سیاسی نیچر کے جو کیسز ہیں وہ فوقیت لے جاتے ہیں. جب بھی سپریم کورٹ میں کوئی کبھی آپ نے محمد بوٹے کا کیس کا ذکر سنا ہے اپنے ٹی وی چینل پہ, اپنے اخبار میں؟ نہیں سنا آپ نے. لیکن ہاں, اگر وہ محمد بوٹا ممبر قومی اسمبلی ہے نا تو اس کا ذکر ہو جائے گا, اور بالخصوص محمد بوٹا اگر ڈسکوالیفائی ہو جائے گا نا بحیثیت ممبر قومی اسمبلی, پھر تو 100% ہیڈ لائن بھی بنے گی, فرنٹ پیج بھی بنے گی. لیکن اگر محمد بوٹا عام آدمی ہے اور اس کو سزا ہونے کے بعد 10 سال قید کاٹنے کے بعد باعزت بری کیا جاتا ہے, تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے. اس کے 10 سال اس کی زندگی کے اس کو کیسے واپس ملیں گے, یہ فیکٹ ہے. تو جب آپ آئینی بینچ کو الگ کر دیں گے, جو یہ پولیٹیکل نیچر کے, آئینی نیچر کے کمپلیکس کیسز جو ہیں وہ بینچ سنے گی, اور عام آدمی کی جو اپیلیں ہوتی ہیں جو کہ جائیداد سے ریلیٹڈ ہوں, فیملی سے ریلیٹڈ ہوں, پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں, کمپنی کمرشل ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوں, وہ سارے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ جلدی لوگوں کو انصاف مل پائے گا, اور پینڈنسی جو ہے نا کیسز کی ختم ہو پائے گی. دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں بار بار بھٹو صاحب نے اس ملک کو آئین دیا, بھٹو صاحب نے اس آئین میں لکھوایا کہ جوڈیشری ول بی انڈیپینڈنٹ. بھٹو صاحب نے تمام چیزیں, سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ آج بھی جائیں گے تو پلاک لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھٹو صاحب کے نام کا. لیکن بھٹو صاحب جیسے آدمی کو, جو کہ پاکستان کا پہلا جمہوری وزیر اعظم تھا, جس کی صاحبزادی پاکستان کی 2 بار منتخب وزیر اعظم بنی, جن کے داماد صدر مملکت بنے, اس عظیم شخصیت کو بھی انصاف حاصل کرنے میں 45 سال لگے. تو سوچیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے یہ ریفارمز لانا ضروری تھے. میں تو سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن میں وہ جو مائنورٹی کا رکن ہوگا یا خاتون ممبر ہوں گی نا, وہ نیوٹرلٹی لا پائیں گی, وہ آبجیکٹیوٹی لا پائیں گی. وہ بتائیں گی جوڈیشل کمیشن کو کہ سر مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو فلاں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, جینڈر کو آپ کو مین سٹریم میں لانے کے لیے, خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے.
تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ سازی میں بہت زیادہ آبجیکٹیوٹی آئے گی اور ہمارا نظام انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. جی ارباب کر نہیں, میں کراچی ابھی پہنچا ہوں, میں ڈیپوٹیشن پہ تھا وہاں پہ, تو میں ابھی آ گیا ہوں. میری بات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے, تو میں نے ان کو آج گزارش کی کہ سر آج کا دن جو ہے میں گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے ویری کائنڈلی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ رہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا دشمنوں کے دل پہ تیر, بلاول بھٹو بے نظیر. مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے کھجور کھایا, بہت کھائے کھجور, ہم نے ان کے ساتھ کیلے, سیب, پھل وغیرہ سب کچھ ہم نے کھائے. ہم نے چائے, گرین ٹی, آب زمزم, اور بڑے اچھے مقرر ہیں مولانا صاحب, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. تو سب کچھ کیا, اور آخر میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے ان کو راضی کیا, انہوں نے ہم کو راضی کیا, اور ہم سب نے جمہوریت کو پروان چڑھایا. جی ہاں حمید جی سر. کیا آپ آئی تھوڑا باڈا کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کا پہلا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ہاں دیکھیے, ڈبل سینچری کرنے سے پہلے سینچری کرنی پڑتی ہے نا, پہلے شاٹ پہ تو ڈبل سینچری نہیں ہوتی. تو پیپلز پارٹی نے گو کہ ہمارا ٹارگٹ آئینی عدالت تھی, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ اس کا قیام کنسنسس کے ساتھ ہو. ہم اپنے 70 ووٹوں کے ساتھ تو کوئی ترمیم نہیں کرا سکتے تھے, 70 ووٹوں کے ساتھ تو عام قانون بھی پاس نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا, بار ایسوسیشنز کے ساتھ انگیج کیا, اور ہم نے اس چیز کے اوپر فی الحال سیٹل کیا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس آئینی بینچ سے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہمارے عدالتی نظام میں آتے ہیں. ہماری بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف وفاقی سطح پہ بلکہ صوبائی سطح پر بھی ہم نے آئینی بینچز کی ترمیم کرا لی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یونیفارمٹی آف لا اور کوہیرنس جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں آ پائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو کہ شروع میں مجھے بتا دینی چاہیے تھی آپ کو, کہ پولیس کا قانون سندھ میں الگ ہے, پنجاب میں الگ ہے, رائٹ. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اے ڈی خواجہ کیس میں, لیکن وہ پنجاب میں اپلائی نہیں ہوتا, وہ کے پی میں اپلائی نہیں ہوتا, سندھ میں اپلائی ہوتا ہے. سارے ملک میں او پی ایس پہ بندے پوسٹ ہوتے ہیں, سندھ میں پوسٹ نہیں ہوتے. ڈیپوٹیشن, یہ سارے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس آئینی بینچ کے آنے کے بعد قانون کا جو یکساں اطلاق ہونا ہے نا, جو آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ یونیفارمٹی ہو, کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو, میں سمجھتا ہوں اس کے حصول میں ہم سب کامیاب ہو پائیں گے. اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو آئینی عدالت کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. جو دوسری آپ نے بات کی, یار میں ڈیپوٹیشن پہ تھا لیکن زندہ تھا. ٹیکنالوجی بڑی اب آسان ہو گئی ہے, سارے کام کر رہا تھا, دن میں یہ کام کرتا تھا, رات میں وہ والے کام کرتا تھا. تو صحیح ہے یار, اور چیزیں ہو گئی. اور وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت ہوا کا افتتاح نہیں کرنے گئے ہیں, سڑک کا, پلے گراؤنڈ کا, پارکس کا افتتاح کرنے گئے نا. تو کام ہوا ہے جبھی تو افتتاح کرنے گئے ہیں, تو کام ہو رہا ہے. ہاں کچھ کام اور رہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کام کا پروسیس مزید بہتر بنائیں گے, اور انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اور کام ہوتا ہوا لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. جی
यार काम नहीं करते तब क्रिटिसाइज, काम करते हैं तब क्रिटिसाइज. जो आपने कहा 2 बजे सब चले गए, ये बात थोड़ी गलत है. हम लोग हम तो क्या वांदे थे ना, हमारा तो काम ही था SCO से. हम लोग भी पीपल्स पार्टी वाले भी गालिबन कोई 3 साढ़े 3 बजे लाहौर पहुँचे हैं, 3:30 4 बजे. और शायद वज़ीर आज़म साहब भी शाम को कोई 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे हैं. जो मुलाकात हुई थी ना वो रात को 9 बजे थी. तो इसलिए मुझे नहीं पता एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या था SCO का, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि किसी को ज़बरदस्ती भेज दिया. वो एज़ पर शेड्यूल ख़त्म हुई. और माशाल्लाह पाकिस्तान को इतने सारे ममालिक के सरबराहान हुकूमत ने इज़्ज़त बख्शी, वो आए और एक अच्छा इवेंट हुआ, पीसफुल तरीके से हुआ. और खुदा न खास्ता कोई क्या कहते हैं नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ. तो मैं इसके लिए इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि बड़े दिन बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ है. मुझे हुक्म हो गया. सलीम बताइए कौन से? KMC ने नहीं किया, वो सिंध गवर्नमेंट ने किया है. मैं बताऊँ आपको, जौहर अंडरपास बनाया KMC ने नहीं बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया. अब सिंध के अंदर कंट्रोल बोर्ड आते हैं मेरे भाई. नहीं मैं अगर मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो मैंने कहा था KMC. देखिए अगर मैं KMC के पैसे किसी कंटोनमेंट के एरिया में लगाऊंगा ना, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ये. और मैं हद्दुल इम्कान कोशिश ये करता हूँ कि KMC की जो हदूद है उसके अंदर हम काम करें, कंटोनमेंट अपनी हदूद में काम करे. सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत हाँ वो काम ज़रूर करती है. मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, सबरीन अंडरपास सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, सनसेट बुलेवार्ड का फ्लाईओवर सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, KPT अंडरपास जो है वो KPT ने बनाया था, जौहर अंडरपास जो है और फ्लाईओवर जो है वो सिंध हुकूमत ने बनाया. तो ये इस तरह की चीज़ होती है, बट वो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है. सारे काम हो रहे हैं और काम होते हुए नज़र भी आ रहे हैं लोगों को. मैं रोज़ कोई ना कोई चीज़ मीडिया के साथ शेयर करता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि चलो शुक्रिया, ये तो करा लिया, ये भी करा दो. तो लोगों की उम्मीदें हमने कायम की हुई हैं, इसी तरीके से कायम की हुई हैं. काम करें और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है बिलावल साहब की. ये जो कराची पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, विजिबल डिफरेंस. और मैं आपको लिखता हूँ, ये मेरी आप अल्फाज यहाँ नोट कर लीजिएगा. पानी में, सेवरेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तीनों इश्यूज़ के अंदर आपको हमारा 4 साल का टर्म ख़त्म होगा, आपको विजिबल डिफरेंस इंशाअल्लाह नज़र आएगा.